अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिरौन। फिरौन कितने थे और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन कौन सा वाला था। आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। फिरौन शाहानी मिस्र का लक़ब है, किसी खास बादशाह का नाम नहीं है। 3000 साल कबल मसीह से शुरू होकर अहद सिकंदर तक फिरौना के 31 खानदान मिस्र पर हुक्मरान रहे। सबसे आखिरी खानदान फारस की शहनशाही का, जो 332 कबल अज़ मसीह सिकंदर के हाथों मफ्तू हो गया। इनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिरौन हैक्सोस अमालका के खानदान से था, जो दरअसल अरब खानदान ही की एक शाख थी। तो अब सवाल ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद का फिरौन कौन है और किस खानदान से ताल्लुक रखता है। आम मौरखीन, अरब और मुफस्सिरीन इसको भी अमालका की ही खानदान का फर्क बताते हैं, और कोई इसका नाम वलीद बिन मौसब बिन रियान बताता है और कोई मौसब बिन रियान कहता है। इनमें से अरबाब तहकीक की राय यह है कि इसका नाम रियान था। इब्ने कसीर कहते हैं कि इसकी कुनियत अबू मर्रा थी। ये सब अकवाल कदीम मौरखीन की तहकीक पर मबनी थे, मगर अब जदीद मिस्री असरी तहकीकात और हिजरी कुतबात की पेश नज़र इस सिलसिला में दूसरी राय सामने आई है, और वो ये कि मूसा के ज़माने का फिरौन रमसेस सानी का बेटा मुनफता है, जिसका दौरे हुकूमत 1292 काफ मीम से शुरू होकर 1225 काफ मीम पर ख़त्म होता है। इस तहकीकी रवायत के मुतालिक अहमद यूसुफ अहमद अफंदी ने एक मुस्तकिल मजमून लिखा है। ये मिस्री दारुल असार के मुसव्विर हैं और असरी और हिजरी तहकीक के बहुत बड़े आलम हैं। इनसे इस मजमून का खलासा निजार ने कससुल अंबिया में नकल किया है, जिसका हासिल ये है, ये बात पाया तहकीक को पहुंच चुकी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में दाखिल हुए तो ये फराना के 16वीं खानदान का ज़माना था और इस फिरौन का नाम अबाबिल अव्वल था। मैंने इसकी शहादत इस हिजरी कुतबा से हासिल की, जो अजीज मिस्री फोतीफारे के मकबरा में पाया गया, और 17वीं खानदान के बाज़ आसार से ये भी साबित हो चुका है कि इस खानदान से कबल मगर करीब ही ज़माना में मिस्र में होलनाक कहत पड़ चुका था। लिहाजा इन तैनात के बाद आसानी से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दाखिला मिस्र अबाबिल अव्वल के ज़माने में तकरीबन 16 काफ मीम हुआ है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अजीज़ मिस्र के यहाँ रहना और फिर कैद खाना की ज़िंदगी बसर करना, इन दोनों की मुद्दत का अंदाज़ा करके कहा जा सकता है कि बनी इसराइल हजरत यूसुफ से तकरीबन 27 साल बाद मिस्र में इस शान से दाखिल हुए, जिसका जिक्र कुरान हकीम और तौरात में किया गया। हम अगरचे फराना मिस्र की हुकूमत और शाही खानदान के मुतल्लिक़ अच्छी तरह आगाही पा चुके हैं और मिस्री असार ने इसमें हमको काफ़ी मदद दी है, मगर अभी तक इन असलियात में वो तफसीली तसरीहात दस्तयाब नहीं हुई जो फिरौन और बनी इसराइल की अदावत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बअसत और गर्क फिरौन और निजात बनी इसराइल से मुतल्लिक हैं। तौरात में मज़कूर है कि जिस फिरौन ने बनी इसराइल के साथ अदावत का मामला किया और इनको सख्त मुसाइब में मुब्तला रखा, इसने बनी इसराइल से 2 शहरों रमसीस और पतूम की तमीर की खिदमत भी ली और इनको मजदूर बनाया। तो असरी हफरियात मतलब पुराने आसार की खुदाई में इन 2 शहरों का पता तो लग चुका है। एक के कतबा से मालूम हुआ कि इसका नाम बरतूम या पतूम है। इसका तर्जमा है कि खुदाए तूम का घर, और दूसरे का नाम हर रमीस है, जिसका तर्जमा कसर रमीस होता है। और मशरकी जानिब में जो मकाम अब तिलमस होता के नाम से मशहूर है, यहीं पतूम की आबादी थी, और जिस जगह अब कंतीर या कदीम मिस्री ज़बान के एतबार से खनत नफर वाक़या है, इस मकाम पर रमसीस आबाद था। इसको रमसीस सानी ने इसलिए आबाद किया था कि ये मिस्र की बहरी जानिब की सेंटर में बेहतरीन किला का काम दे, और पतूम की आबादी का भी यही मकसद था। इस शहर की 4 दीवारी के जो खंडर मालूम हुए हैं
وہ بلا شبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے، نہ کہ تورات کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔ اس تمام کیل و کال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ یہی رمسیس دوم ہو سکتا ہے۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اس کی آغوش میں پرورش پائی۔ تاریخ اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ آسیہ قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے، ان کے اور فراعنہ کے اس خاندان کے درمیان 9 سال تک سخت جنگ و بیکار رہی۔ بدی وجہ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ رمسیس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ عظیم الشان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کو ان مصائب میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر تورات اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ رمسیس دوم اس زمانہ میں بہت مسن اور معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رمسیس کی 150 اولاد میں سے یہ 13واں لڑکا تھا، لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اس کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور یہیں غرق دریا ہوا۔ چونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پرورش پاتے دیکھا تھا، اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ طعنہ دیا، کیا ہم نے یہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو اپنی عمر کے چند سال ہم میں بسر کر چکا ہے؟ تورات میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رمسیس دوم ہے جو منفتح کا باپ تھا۔ تورات سے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے اور اس نے لوگوں سے کہا، دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں، آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ علامہ فلانڈرس نے ایک ہجری کتبہ دریافت کیا جس پر سیاہ حروف کنندہ ہیں اور وہ 599 مصری میں لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی 3 میٹر اور 14 سینٹی میٹر ہے۔ یہ کتبہ 2 وجہ سے معرض تحریر میں آیا تھا۔ ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو 18ویں خاندان کے بادشاہ آمن ہوتب نے معبود آمون کی خدمات کے متعلق انجام دی تھی، اور دوسرے یہ کہ 19ویں خاندان کے بادشاہ منفتح بن رمیس دوم کی تعریف میں کچھ لکھا جائے۔ اس لیے اس کتبہ کی عبارت شاعرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منفتح نے یوسین پر جو فتح حاصل کی تھی اس کا بڑے فخر و مباحات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اسکلان، جزیر یا نوم امیم جو فلسطین کے علاقہ کے مشہور شہر تھے، ان کے سقوط کی جانب اشارات کیے گئے ہیں۔ اس کے ضمن میں بنی اسرائیل کے متعلق بھی مختصر عبارت میں اظہار خیال کیا گیا، اور یہ سب سے پہلا اصلی نقش اور حفریات مصری کا پہلا کتبہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بنی اسرائیل تمام ہلاک ہو گئے اور اب ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئی بھی باریک بین اس عبارت کو دیکھ کر بآسانی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منفتح کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جسے عظیم الشان قبیلہ کی ہلاکت کے واقعہ کو اس معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا، بلکہ منفتح کی شان میں بڑے زبردست قصیدہ کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا، اور جن واقعات کی طرف اس کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے ان کی اہمیت اور عظمت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یوں ہی ضمنی طور پر اور بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق کتبہ پر درج نہ کر دیے جاتے، بلکہ ان اہم واقعات کے لیے منفتح کے زمانہ میں مستقل الگ ایک کتبہ اسی عرصے تحریر کیا جاتا، مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ تو یہ بات بہت واضح ہے، وہ یہ کہ مصری کہانوں کو اس واقعہ حائلہ کی ہرگز توقع نہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں غرق فرعون کی شکل میں وہ منفتح کی موت کے لیے اس عجلت کے متوقع نہ تھے۔ اس زمانہ کی عمر طبی کے لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منفتح کے کہان مصری دستور کے مطابق اس 19ویں خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے لوح پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ پر کندہ ہو سکے۔ اب جبکہ یہ واقعہ حائلہ پیش آ گیا تو اصل حقیقت کو چھپانے کی صحیح کی گئی تاکہ آئندہ قبطی نسلیں اس ذلت و رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان کے واجب الاحترام دینی عقائد پر خدا کی طرف سے سخت ضرب کا
باعث بن چکی تھی۔ بس انہوں نے بے جا جسارت اور تاریخی بددیانتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملہ کو بالکل مختلف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو ان مستورہ بالا الفاظ میں ظاہر کیا تاکہ فرعون غرق کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے باقی نہ رہے۔ اس نتیجہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مصری دستور کے مطابق ہر ایک بادشاہ کا مقبرہ جدا ہوتا تھا اور اس کے تمام حالات اور خصوصی نمایاں امتیازات کی تاریخ اور اس کے زمانہ کی بعض شاہی اشیاء اور جواہرات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے، لیکن منفتح کی اس شان کے باوجود اس کا مذکورہ بالا کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے، نہ ہی اس کا علیحدہ مقبرہ بنایا گیا اور نہ وہ تمام رسوم انجام پا سکی جو ہمیشہ بادشاہوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں، بلکہ اس کو عجلت کے ساتھ آمن ہو تب کے مقبرہ میں ہی دفن کر دیا گیا اور 18ویں خاندان کے بادشاہ اور 19ویں خاندان کے بادشاہ کی لاشیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئیں۔ مصری عجائب خانہ میں یہ لاش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کر رہی ہے۔ بس آج کے دن ہم تیرے جسم کو دریا سے نجات دیں گے تاکہ وہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے خدا کا نشان رہے۔ اور محمد احمد ادوی کتاب دعوت الرسل اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہوا ہے، غالباً دریائی مچھلی نے خراب کیا ہے، اور پھر اس کی لاش خدائی فیصلہ کے مطابق کنارہ پر پھینک دی گئی۔ ان نقول کے لیے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ یورپ کے ان مقلدین کی لیے ضرور سرمایہ صد عبرت ہیں۔ مورخین جدید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان جو واقعات تورات اور قرآن عزیز سے ثابت ہوتے ہیں وہ تاریخی معیار پر اس لیے غلط اور بے اصل ہیں کہ مصری حفریات اور اثریات میں ہم اہم اور عظیم الشان حالات و واقعات کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا، حالانکہ یہ مسلم ہے کہ مصری اپنی تاریخ کی تدوین میں بہت زیادہ چست و چالاک اور سب سے پیش ثابت ہوئے ہیں، اور آج ان کے اس طرز عمل کی بدولت 3000 سال قبل مسیح کے حالات کی صحیح تاریخ مرتب ہو سکی ہے۔ تو اس دعویٰ کی کوئی تقلید میں ہندوستان کے بعض یورپ زدہ مسلمانوں نے بھی ان واقعات کی صحت سے انکار کر دیا اور خدا کی سچی وحی سے اعراض کرتے ہوئے ان تخمینی قیاسات کو یقینی اور الہامی نوشتہ کی حیثیت دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آج جبکہ مصری حفریات و اثریات میں صراحت کے ساتھ اس زمانہ کے فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت کا حال روشنی میں آ چکا ہے اور مستورہ بالا تربیتی واقعات خود بخود ان حقائق کو سامنے لے آئے ہیں جن کا ذکر قرآن عزیز میں موجود ہے۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دعوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ فرعون نے دایا مقرر کر دی تھی کہ کلمرو مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے بات پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔